अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। बिलाखिर अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल पर मबनी तवील तरीन जंग का खात्मा हुआ। गुज़िश्ता रात 12 बजे से पहले यानी 31 अगस्त की डेडलाइन से कबल ही अमेरिका ने अपना पूरा इनखला मुकम्मल किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 1,23,000 अफराद निकालने में वो कामयाब हुए। साथ ही उनका ये भी कहना था कि तकरीबन 100 से 200 के दरमियान जो हैं वो अभी भी वहाँ पर बाकी हैं। लेकिन इस इनखला के बाद, जो कि अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा इनखला था, अफ़गानिस्तान में जंग का ख़ात्मा हुआ। तालिबान की जानिब से जो ही ये आखिरी तैयारा फ़िज़ा में उड़ा, उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट का यानी काबुल एयरपोर्ट का पूरा अपना जो कंट्रोल है वो संभाला। सिक्योरिटी उन्हीं के हाथ में है और उसके बाद सजदा शुक्र में गिरे और उनका कहना था कि आज उनका मुल्क जो है वो एक मर्तबा आज़ाद हो गया है। और उनका ये भी कहना था कि अब शरीयत का निफाज भी होगा, अफ़गान अवाम हैं उनकी खिदमत भी की जाएगी। ये भी मैं आपको साथ में बताती चलूँ कि इस इनखला के बाद अमेरिका ने जो अपने सफारत खाना है वो अफ़गानिस्तान से ख़त्म कर दिया है। और उनका कहना था कि जो कोई भी अब ताल्लुकात होंगे इस हुकूमत के साथ, जिस किस्म की भी हुकूमत बनती है, वो अमरीकी अपनी मफाद में उनको मद्देनज़र रखते हुए किए जाएंगे। जबकि तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का ये कहना था कि तमाम तर दुनिया से यानी आलमी बरादरी से बिलशमूल अमरीका के साथ वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफ़गानिस्तान को भी कई चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसके हवाले से आज हम बात भी करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, हमारे साथ होंगे सेनेटर जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी से, सुमेरा खान साहिबा हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं जो काबुल में मौजूद हैं और ये जितने भी सारे इवेंट्स थे इसको कवर भी करती आ रही हैं फ्रॉम द टेक ओवर टिल द टाइम ये जंग का ख़ात्मा हुआ है। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस फोरम टुडे। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी जाहिद खान साहब। एक ब्रीफ ओपनिंग रिमार्क्स मैं चाहती हूँ, पहले आप तीनों लोगों के ले लूँ कि ये तवील तरीन जंग थी अमेरिका की, 20 साल पर मबनी। आज जबकि इस जंग का गुज़िश्ता रात ख़ात्मा हुआ, आप क्या समझते हैं कि क्या अफ़गानिस्तान का जो मुस्तक़बिल है वो आपके नज़दीक अब कैसा देखने जा रहे हैं? एक तो यही बात है कि ये सिर्फ 20 साल का नहीं था, अमेरिका के लिए तो 20 साल की जंग थी, बल्कि अमेरिका के लिए भी 20 साल की जंग नहीं थी, ये 40 साल का जंग था। आपको याद होगा जब सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में, उस वक़्त से अमेरिका बहादुर आया और उसने कहा जिहाद के नाम से लोगों को जिहाद के लिए तरगीब दे रहे थे। और ये आज जिनको दहशतगर्द फिर कर रहे थे अलकायदा को, दुनिया से इन लोगों ने उनको इकट्ठा किया था और अफगानिस्तान में वार शुरू किया था। अब कि अफगानिस्तान का मसला जंग या बंदूक से हल नहीं होगा, क्योंकि अगर बंदूक पे तो 40 साल तो लग गए। अब आगे ना अल्लाह करे कि आगे अमन हो, क्योंकि सिर्फ वो अफगानिस्तान की ये नहीं है, इससे तबाही बर्बादी पाकिस्तान की भी मैशत की तबाही, पाकिस्तान की भी खून बहा। और खासकर जो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के बीच में लकीर है, लकीर के इस तरफ भी पख्तून मरते रहे उस तरफ भी मरते रहे। और आज भी अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो पंजशेर में एक किस्म की लड़ाई चल रही है। और वो लोग इन्हें ये देखें 96 नहीं है, 96 में जब तालिबान आया था तो न सोशल मीडिया थी, न मीडिया इतना वाबर थी, न कुछ भी था। लेकिन इस वक्त हर एक चीज अफगानिस्तान के खवातीन बच्चे रोडों पे हैं, आजकल वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे आसान काम नहीं है। जिस तरह हमने कहा कि शायद अल्लाह करे कि अमन हो, हमें तो खुशी होगी। लेकिन जो चैलेंजेस का आप जिक्र करें जाहिद साहब, वो मैं आगे चलकर जरूर आपसे इस पर डिस्कस करती हूँ कि चैलेंजेस यकीनन बेइंतहा हैं, जिनको आज जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि दुनिया को अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना होगा, बल्कि मिलकर सबको काम करना होगा। मैं आपकी तरफ आती हूँ ब्रिगेडियर साहब। A historic moment not only for the region but also for Afghanistan and also for America. जी बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। कोई शक की बात नहीं है कि ये 20 साल जंग अफगान तालिबान ने जीती है और बंदूक के जोर से जीती है। अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है। आज अफगानिस्तान के अवाम जो हैं वो भी कल रात से खुशी से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यकीनन पाकिस्तान में खुशी ये है कि फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस अब अफगानिस्तान से निकल गई हैं। और
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وار آن ٹیرر آفیشلی تو کلوز ہو گئی ہے, امریکن بھی کہہ رہے ہیں, لیکن میری نظر میں امریکن اتنی آسانی سے افغانستان کو نہیں چھوڑنے لگے, کیونکہ ان کے ابھی بھی بڑے انٹرسٹ ہے یہاں پہ, جو آگے جا کے میں آپ سے بات کروں گا. بالکل ذرا اس کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں بھی ہیں, اس پر ضرور بات کریں گے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ طالبان کی جیت ہے اور امریکہ کی ہار ہے. اب چلتے ہیں سمیرا, آپ سے ذرا پوچھیں گے, گزشتہ رات آپ نے بھی بتایا تھا کہ جشن منائے گئے طالبان کی جانب سے, آج جو پورے دن کا سما ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہی ہیں کابل میں؟ Quite unusual sight was how Taliban forces celebrated the moment. وہ سجدے میں گرے, انہوں نے نوافل پڑھے ایئرپورٹ پر ہی, خاص طور پہ جو طالبان کی الفتح یونٹ ہے یا البدری یونٹ ہے 313, وہ فوری طور پر رن ویز پر گئے اور انہوں نے ان رن ویز کو چوما, وہاں پر سجدے کیے اور انہوں نے کہا کہ آج ہماری زمین جو ہے وہ we have compelled the infidels to run away from our country. جو ایک طالب سے میری بات ہوئی اور اس وقت خیر وہ آن کیمرہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ایک جو سما ایسا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں شب برات پر ہوتا ہے یا شادیوں پر ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ بہت بڑا والیوم تھا جو گن شاٹس کا تھا, ایریل فائرنگز کا تھا. بلکہ پھر میں نے اپنے باہر سڑک سے ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزنز نہیں مجھے اجازت دی گئی ایکس بندی کی, کہ کیونکہ میں خاتون ہوں, ایک پاکستان سے ہوں, تو IS کی طرف سے جو ابھی الرٹس ہیں تو اس میں نام لیا جا رہا تھا میرا بھی, تو مجھے خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنی اجازت ضرور دے دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوں گے, آپ ہوٹل کی چھت سے کر لیں. وہیں BBC کی خاتون بھی تھی لیزر ڈوشے, تو میں نے اور انہوں نے اکٹھے ہی سائڈ بائی سائڈ پھر وہاں سے اپنی کوریج کی. لیکن ہم حیران تھے کہ اتنی, اور پھر صرف کابل نہیں تھا, جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ پکتیا سے, خوست سے, قندوز سے, بلخ سے, تخار سے, ہر جگہ سے, نمروز سے, اتنی جگہ تھی کہ ہر جگہ سے ویڈیوز آ رہی تھیں کہ طالبان نے خوشی. اور آج میں نے عوامی اجتماع بھی دیکھے, تو ایک ایسا دن تھا یہ کہ جو شاید آنے والے دنوں میں, اور ٹیکنیکلی اگر دیکھیں نادیہ تو دو, جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی کہ کچھ لوگ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں کہ شاید امریکنز نے جا کے افغانز کے ساتھ بہت زیادتی کی. دیکھیں یہاں پر میں ایک ڈیفنس اینالسٹ کی حیثیت سے اگر بات کروں تو میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ ایک یونیفارمڈ پرسنل کی اپنے ملک کے ساتھ کیا لگاؤ ہوتا ہے, یا ایک یونیفارمڈ پرسنل کی فیملی کیا سوچتی ہے جب وہ شہید ہو جاتا ہے یا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے کسی جنگ میں حصہ لیتے ہوئے. تو امریکہ نے ایک عقل مندانہ کام کیا کہ اس نے اپنے مزید سروس مین, جاتے جاتے بھی انہوں نے 13 سروس مین گنوا دیے اپنے, ان کی بھی جان کو محفوظ کیا ایک لایانی, ایک بے معنی جنگ میں, اور انہوں نے افغانستان کی زمین سے بھی پاؤں نکالے کیونکہ بہرحال یہ ان کی جگہ نہیں تھی. It doesn't belong to them. It doesn't belong to them. دو سینٹیمنٹس مجھے آج لازمی قابل ملے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, ذرا بریک سے جب واپس آتے ہیں تو جیسے سینیٹر زاہد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی بہت ایسے مشکل مراحل ہیں جو کہ افغانستان کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں بالکل سامنے, کہ جس سے ان کو نمٹنا بھی ہے. اور پھر جس طرح میں نے سے کہا کہ دنیا کی نظریں مرکوز ہیں کہ کس طرح سے طالبان اب اپنا طرز حکومت دکھائیں گے. سو انہی چیلنجز پر بات کر لیتے ہیں رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. سینیٹر زاہد, آپ کی طرف آؤں گی کہ اتنے سارے چیلنجز میں سے آپ کے نزدیک اس وقت افغانستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا چیلنج اس وقت ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جی, اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے, ایک تو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ افغانیوں نے آزادی, افغانیوں نے نہیں کی, طالبان نے بندوق کے زور پہ اپنے آپ کو آزاد کرا دیا, اپنے آپ کو. یعنی افغانستان نے, افغان کے عوام سے کسی نے رائے نہیں لی ہے. دیکھیے دنیا میں ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے جو عوام کی رائے لی جاتی ہے کہ اس کو کون سا نظام یا کون سا چیز پسند ہے. تو وہاں پہ تو نہ پہلے پوچھا گیا تھا نہ ابھی کوئی پوچھا گیا. بندوق کی 96 میں بھی آپ کے یہاں پہ نصر اللہ بابر, اللہ بخش جنرل نصر اللہ بخش, وہ یہ طالبان کو لے کر افغانستان کو فتح کیا تھا. اس سے پہلے القاعدہ کے سارے امریکہ لے کے آگے وہ جو جہادی گروپ تھی اس سے قبضہ کروایا تھا. اس سے پہلے روس نے کیا تھا. تو یہ ایک ایسا ہے افغانستان کا ہسٹری ہے کہ یہاں بندوق کے ذریعے تبدیلی آتے رہتی ہے لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے. آج بھی اسی صورتحال ہے. دیکھیں ہم جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ اگر افغانستان میں جو بھی جس طرح کی بھی حکومت ہے, جس کو آپ سلیکٹ کہتے کہہ دے,
سلیکٹر تو ہمارا بھی ہے, ہمارا کوئی الیکٹڈ تو نہیں ہے, یہ بھی تو سلیکٹ حکومت ہے. تو ہم اگر اس کے لیے یہ دیکھیں, اگر اس کے لیے بندوق پسند کرتے ہیں, افغانستان کے لیے اپنے ہمسائے کے لیے بندوق کی نوک پہ پسند کرتے ہیں, تو یہاں مدرسے کے طلبہ جب باہر نکل آتے احتجاج کے لیے تو ہم اس کے خلاف ہے. کیا آپ نے جو لشکر پالے تھے, جو ٹی ٹی پی ہے, اس کو آپ اجازت دے دیں گے کہ وہ بندوق کے زور پہ آ کے ہمارے ملک کو پتہ کرے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹی ٹی پی نے سوات پورا ملاکن ڈویژن کو پتہ کیا تھا, جس کے اوپر وہ قابض تھے. پاکستان کا جھنڈا کوئی لہرا ہی نہیں سکتا تھا. جب ہم آئے, ہمارے سے فوج کی اگر بات ہوتی تو فوج 2004 میں گئی تھی, لیکن فوج نے ملاکن ڈویژن کو اس دہشت گردوں سے نہیں نجات دلائی تھی. جب ہم آ گئے 2008 میں, اور ہم نے ان کو سپورٹ کیا, عوام کو کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم ہے, آپ سپورٹ کریں ان کو, فوج کو, تو تب جا کے آپ نے وہاں پہ کامیابی حاصل کی. اس وقت جو صورتحال ہے, دیکھیں وہاں پہ داعش موجود ہے, وہاں پہ ٹی ٹی پی موجود ہے, وہاں پہ سنچانگ والے موجود ہے, وہاں پہ آپ کے چشمیا والے موجود ہے. یہ ایک پراکسی وار ہے. اگر آپ اس کو جتنا مرضی کہہ دے کہ جو بیوی ہماری کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے شب برات منایا, اس طرح کیا, دیکھیے یہ شب برات کی بات نہیں ہوتی ہے. آپ نے ایک ملک میں آپ چلے گئے, آپ عوام کو دلوں کو جیتنا چاہیے. لیکن سینیٹر صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں نا آپ سے, آپ یہ خود کہتے ہیں کہ وہاں پر 40 سال سے یہ جنگ جاری ہے. ظاہر ہے فورن آکیوپیشن کے آپ خلاف ہوں گے, ان کو تو جانا چاہیے تھا, لیکن اس وقت جو طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کو ہیں, ہماری ساروں سے بات بھی ہو گئی ہے اور بہت جلد اس حکومت کی شکل آ جائے گی. آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں بلکہ الیکشن کے ذریعے جو افغان چاہتے ہیں اس قسم کی حکومت بنائی جائے, رائٹ؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھیے لیکن میں ساتھ اس کی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اس کے لیے ایک عبوری حکومت بنانا چاہیے تھا, وہ بغیر بندوق کے ذریعے, وہ بغیر گولی چلانے کی, تاکہ مل بیٹھ کر ایک ایسا نظام کی کوشش کرتے. اگر آپ نے اب اعلان کر دیا کہ میرا یہ نظام چلے گا, ٹھیک ہے, تو جو آپ کے ساتھ آئیں گے پتہ نہیں کون آئے گا, کون بیٹھے گا, عبداللہ بیٹھے گا, کرزئی بیٹھے گا, وہ کس طریقے سے بیٹھے گا, باقی تو کوئی ہے ہی نہیں. طالبان ہے نا, طالبان جو نظام چاہے گا, طالبان جس طریقے سے وہ چاہے گا اسی طرح کی ہوگا. اچھا, میں بریگیڈیئر صاحب ذرا آپ کی جو انہوں نے بات کہی ہے اس پہ وہ ضرور رسپونڈ کرنا پسند کریں گے, اور سمیرہ صاحبہ بھی کریں گی. لیٹس ٹیک اٹ فارورڈ. جی بریگیڈیئر صاحب, زاہد صاحب کہتے ہیں کہ اس قسم کی حکومت نہیں, بندوق کے زور پر نہیں, بلکہ عوام کی رائے سے جو حکومت بنے گی وہ حکومت ہوگی جو افغانستان کو آگے لے کر جائے گی. دیکھیں طالبان اس ہفتے جو ایک وہ بری سیٹ اپ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کس قسم کا سیٹ اپ, وہ ابھی اس ہفتے غالباً وہ اعلان کریں گے. انڈیکیشن آ گیا. میں نے سمیرہ صاحبہ کی ٹویٹ جو ہے وہ بھی ابھی پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے. اس کے بعد ٹھیک ہے, ایک پراپر جو جمہوری سسٹم ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ آگے دیکھنا ہے کہ کن حالات میں, یہ کن فیزز میں ہم افغان طالبان افغانستان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ وہاں پہ آگے سیٹ اپ کس قسم کا آتا ہے, اس میں کتنا جمہوری ایلیمنٹ ہوتا ہے, اسلامک ڈیموکریسی ہے, جو بھی آپ کے اسلامک سسٹم جو وہ لانا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان افغانی ہیں, افغانی پشتون ہیں, اور انہوں نے 20 سال ایک طویل جدوجہد کی. انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے, انہوں نے تورا بورا, ڈیزی کٹرز, مدر آف آل بامز سب کچھ برداشت کیا, اور ایونچولی ایک سپر پاور کو مجبور کیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. نہ صرف سپر پاور بلکہ جتنے اور نیٹو کے الائز سے. بہت بڑی میں سمجھتا ہوں تاریخ ساز وکٹری. ہر شخص افغانستان میں جو موجود ہے وہ طالبان کا حامی نہیں, نہ ہی وہ طالب ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آج کہتے ہیں کہ طالبان نے حکومت بنا رہی ہیں اور اس کے بعد وہ اب کنٹرول کریں گے اور دنیا کے ساتھ ان کے کیا روابط ہوتے ہیں یا افغانستان کو وہ کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں, تو ہی اسٹل فیلز کہ افغانس کے ساتھ یہ بھی غلط ہو رہا ہے. جہاں فورن آکیوپیشن غلط تھی وہاں یہ بھی غلط ہے. نہیں دیکھیں, یہ وہ طالبان نہیں ہے جو 2001 میں ایسے 1996 میں آئے تھے. یہ تو میں تو خود حیران رہ گیا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ جتنی انہوں نے مثبت ان کی پریس کانفرنس ان کے وعدے ہیں وہ آگے کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں, بالکل وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. لیکن امپورٹنٹ کیا چیز ہے, اگر انہوں نے بالکل یونیٹلی اپنے طور پہ اپنے زور بازو سے یہ مسلط کرتے ہیں کوئی سیٹ اپ نہیں,
وہ میرا خیال ہے کہ جو سیٹ اپ وہ لے کے آ رہے ہیں اس میں باقی وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کبھی طالبان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں تھے یا طالبان کے اتحادی نہیں رہے. تو میرا خیال ہے اگر تاجک ہزارہ ناردرن لائنس کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ویلکم ڈیولپمنٹ ہوگی افغانستان کے فیوچر کے لیے, افغانستان میں امن کے لیے. اور بعد میں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آگے جو بھی جمہوری راستہ اختیار کرتے ہیں اپنا اسلامک لاز میں رہتے ہوئے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. سمیرہ صاحبہ سے ذرا اس پر لینا چاہوں گی ان کے ویو. سمیرہ, یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ اب یہ وہ افغانستان نہیں, جیسے ابھی ابتدا میں ذکر ہوا کہ اب سوشل میڈیا ہے, ساری چیزیں ہیں, دنیا بھی بدل گئی, افغانستان بھی بدل گیا ہے, آئیڈیالوجی افغان طالبان کی وہی ہے, تو پھر یہ چہرہ جو طالبان نہیں بدلے, سب بدلے. یہ زاہد صاحب کہتے ہیں طالبان بدلے نہیں, تو یہ جو بدلاؤ کا ذکر بار بار ہو رہا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, دیکھیں آئیڈیالوجی تو وہی ہے نا, آئیڈیالوجی تو انہوں نے نہیں بدلی, تو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دیٹ؟ اس میں کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں, لیکن سینیٹر صاحب کی حکومت تھی جب یہ انہوں نے پارلیمنٹ سے باقاعدہ تسلی کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے, انہوں نے ان کے ساتھ نظام عدل لانے کے لیے ان کو تسلیاں دیں, انہوں نے ان لوگوں کو اتنا وقت دیا کہ انہوں نے سوات میں اپنے پنجے گاڑے, وہ اتنے مضبوط نہیں تھے, لیکن انہوں نے جتنا مذاکرات کے نام پر ان کی حکومت نے ان کو وقت دیا, اور پھر حکومتیں اور یہ سیاست. سینیٹر صاحب پلیز بیچ میں مت بولیے گا, بات مجھے مکمل کرنے دیجیے, کیونکہ بیچ میں آپ دوسروں کے جوابات پر ہنستے بھی ہیں. آئی تھنک آپ کی عمر کو اور آپ کے مرتبے کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, آپ دوسروں کو بات مکمل کرنے کا موقع دیجیے, کیونکہ آج میں اس لیے بھی بات کروں گی کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ جب سے میں افغانستان آئی ہوں بشمول پیتی ہیں, صاحب ایسی باتیں نہیں کرنا, لیٹس ہیو اے ڈسکشن, آپ لوگ مسلسل اٹیکس کرتے رہے پاکستان سے, تو ذرا حوصلہ کریں. ماضی میں آپ لوگ ان کے ساتھ مذاکرات, انہی طالبان کے ساتھ مذاکرات کا حصہ رہے. نظام عدل آپ لوگوں نے منظور کرایا تھا پارلیمنٹ سے, آپ لوگوں نے ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی کا سسٹم لاتے ہیں, بس آپ مارے مت. کیا آپ بھول گئے ہیں وہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وقتاً فوقتاً, اور دوسری بات, افغانستان کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ لوگ؟ وہ جانے, ان کا کام جانے. میں یا آپ یا بریگیڈیئر صاحب یا نادیہ کون ہوتے ہیں ان کو یہ مشورہ دینے والے کہ آپ کے ملک میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں؟ جب ہم افغانستان کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے معاملات میں یہ بتانے والے کہ وہاں کی عورتیں جینز پہنے, اسکرٹ پہنے یا کیا پہنے, یا وہاں کی عورتیں برقع نہ کریں؟ کیا کے پی میں جب میں آتی ہوں تو کیا میں سر پر چادر نہیں کرتی؟ کیا آپ لوگوں کو برا لگتا ہے وہ؟ آپ کی کتنی فیملیز کی خواتین جب باہر ملکوں میں پڑھتی ہیں وہ وہاں جینز شرٹ اور اپنی آزادی سے کپڑے پہنتی ہیں, لیکن جب وہ پاکستان آتی ہیں خاندان کے گجرے میں بیٹھنے بٹھانے کے لیے, شادی بیاہ پر, جنازوں پر, تو کیا وہ چادر نہیں اوڑھتی ہیں؟ جب ہماری اپنے اندر اتنا تضاد ہے, ہم ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ افغانستان کی عورت یہ پہنے یا وہ پہنے, یا افغانستان میں الیکشن ہو. آپ کی حکومت جب 2008 میں آئی, آپ لوگوں نے پورے دل سے اس نتائج کو تسلیم کیا, لیکن جب 2013 کی حکومت آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, یا 18 کی والی کو کہتے ہیں. تو گاڈ سے پلیز کم آؤٹ آف دیز تھنگس, اور افغانستان کے لوگوں کو ان کا فیصلہ کرنے دیں, اور پاکستان کو اس میں خواہ مخواہ رگڑا لگانے سے میں مطلب باز رکھیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. چلیے مجھے بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کو درپیش چیلنجز, ایکسپیکٹیشنز ہیں دنیا کی, امریکہ کیا کرے گا, یہ سب باتیں ہم چاہیں گے اب کریں رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. سینیٹر زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور سمیرہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کو درپیش چیلنجز اور ظاہر ہے اس ری بلڈنگ کی. سینیٹر زاہد صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ اس پر ضرور آئیں بتانے کے لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کس قسم کے تعلقات رکھے گا, اور جو منجمد اثاثے ہیں کیا انہیں ظاہر ہے کہ ایک حکومت نے چلنا ہے, افغانستان نے چلنا ہے, وہاں بھوک ہے, وہاں افلاس بھی, مطلب بھوک کا بھی بڑا ذکر کر رہا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام, بڑی چیزیں ہیں جس کو افغانستان کی اس وقت ذرورت ہے, وہ کس طرح سے پوری ہوں گی اگر انٹرنیشنلی لوگ سپورٹ نہیں کرتے ان کے؟ میں چونکہ اس نے میرے ذات پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا, میں اس کا جواب دوں گا, پھر آپ کی اس بات کا سوال کا جواب دے دوں گا. اس کو نہیں چاہیے تھی کس طرح, کیونکہ یہ ایک جرنلسٹ ہے, جرنلسٹ کے بھی فریق نہیں بنتی ہے, لیکن یہ بن گئی, اس کی مرضی ہے. میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ
کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے مذاکرات کی. بالکل ہم نے مذاکرات کی اور جو چیز وہ مانگے تھے ہم نے دیا تھا, لیکن وہ نہیں مانے تھے کیونکہ ان کی نظریات کچھ اور تھے. وہ یہی تھے جو طالبان افغانستان کی ہے, وہ ہم نہیں دے سکتے تھے. اس لیے پھر ہم نے فوج کو کہا اور ہم نے فوج کو سپورٹ کیا. اس میں ہم نے کتنی قربانیاں دی یہ بھی پورا پاکستان, پورا دنیا کو معلوم ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے بہت 1200 لوگ ہم نے شہید کیے تھے. ہم نے یہاں تک کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین اسکرٹ پہنے یا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہم تو یہی کہتے رہتے ہیں, لیکن ہماری بات کو تو میرے خیال میں پھر کس طرح اس کے لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب افغانستان میں 9/11 ہوا اس کے بعد شورا کہاں چلا گیا تھا. اگر یہ بات کریں آپ کہتے ہیں پاکستان سے آپ کرٹیسزم اپنے ملک پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. حقیقت آپ کو جو حقیقت ہے وہ اس کو بولنا چاہیے تاکہ ہم اس سے قبل سبق سیکھے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی, کیا کوتاہی ہے کہ جس کا ازالہ کرے تاکہ ہمارے ملک آگے چلے, ترقی خوشحالی آگے سے بڑھے. وہ ہمارا ہمسایہ ہے, اس میں جو بھی صورتحال بنے گی اگر آپ اس کو سپورٹ کرتا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بندوق کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ٹی ٹی پی والے کی بھی آپ جس طرح APS کے واقعات آپ کو معلوم ہے بچوں کے ساتھ کیا ہوا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ داعش والے جو ہم موجود ہے, جو ٹی ٹی پی وہ ہم موجود ہے, جو یہاں پہ مدرسے کے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کیوں نکلتے, یہاں اگر جمہوریت کے لوگ مولانا فضل الرحمان کے مدرسے کے لوگ نکلتے ہیں تو آپ اس پہ الزام لگاتے, کرٹیسزم کرتے کہ جی یہ بچوں کو نہیں نکالنا چاہے. تو وہ بھی تو مدرسے کے بچے ہیں نا جو نکلے ہوئے, وہاں پہ جو بندوق اٹھا کے لے کے گئے ہیں. ہم تو اس بات کی مخالفت, ہم تو کہتے ہیں بندوق کے خلاف ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. افغانستان کی مرضی ہے, وہ جس طرح نظام لانا چاہتے لے آئے, ہم جو یہ کہتے ہیں, لیکن عوام کی رائے اس میں ہو. وہ کچھ بندوق والوں پہ اٹھا کے, اگر کوئی بندوق اب اٹھا کے ادھر ہمارے پہ مسلط کچھ کرے پاکستان میں, تو کیا ہم اس کے لیے ماننے کو تیار ہیں؟ لیکن سینیٹر صاحب, طالبان کے ساتھ مذاکرات سب سے پہلے کس نے کی؟ امریکہ ہی کر رہا تھا نا بیٹھ کر, وہی چھوڑ کر گیا نا. دیکھیں میں تو امریکہ کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہوں. امریکہ تو اپنے مقصد کے لیے پہلے بھی آیا تھا, میں نے کہا 40 سال پہلے آیا تھا امریکہ, اور پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد اپنے مقصد کے لیے آیا تھا, اور ابھی بھی اپنے مقصد کے لیے وہ جو کچھ کر گیا. اور یہ صحیح کہہ رہے کہ یہ ابھی کیا ان کے ذہن میں کیا بات ہے یا کیوں اس طرح چھوڑ کے چلے گئے. اب بہت سارے خدشات ہیں وہاں پہ. یہ خدشات ہے کہ شاید چائنا اور روس آرام سے ہو گیا تھا, اور وہ چائنا اور روس کو ایک سبق سکھانے کے لیے وہ اس لیے سارا برا بستر چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ ابھی چائنا اور اس کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. لیکن بہرحال یہ تو وقت بتائے گا. اب اس وقت آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ میں تو امریکہ کے میں تو کہتا ہوں کہ امریکہ جانے سے پہلے ہمیں کیا سوچنا چاہیے تھا. ہم جب مذاکرات کرتے پاکستان اس کے ساتھ بیٹھتے تو ہمیں ایک ایسا راستہ ڈھونڈنا تھا تاکہ ہم اپنے ملک کو کس طریقے سے بچا سکے. ہم اپنے جو ہمارے میں جو اس اثرات آئے گا اس اثرات کو ہم اپنے آپ کو کیسے نجات دلائے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنی پالیسی بننی چاہیے تھی کہ ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے, اپنے عوام کے لیے اور اپنے قوم کے لیے سوچتے تھے. تو یہ پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فقدان ہے اور اس کے اوپر سوچا نہیں جا رہا؟ بریگیڈیئر صاحب, سب سے زیادہ ظاہر ہے جس وقت جنگ کی حالت میں ہے اس وقت بھی پاکستان نے بہت کچھ بھگتا ہے. اب جبکہ امریکہ چلا گیا ہے اور جو کہ نہیں گیا ہے, بریگیڈیئر صاحب آپ نے کہا کہ, اور زاہد صاحب نے بھی اسی انٹرسٹ کا ذکر کیا جس کی بڑی چہمہ گوئیاں ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ رہے گا افغانستان میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں بہت جس طرح سے بھاگا ہے رشیا اور چائنا کے خلاف بہت کچھ وہ استعمال کر سکے. جی بالکل, دیکھیں ایک چیز نہ بھولیں کہ امریکہ $85 بلین کا لیٹسٹ ملٹری اکوپمنٹ طالبان کے حوالے کر کے چلا گیا. جی بالکل, چلے افغانستان میں چھوڑ کے چلا گیا. میں تو حیران ہوں کہ اگر کوئی ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو انہوں نے کیوں ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ 1-1.5 مہینہ پہلے اپنے وہ کہتے ہیں نا موسٹ ایکسپینسو ہائی ٹیک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر, شنوک ہیلی کاپٹر وغیرہ وغیرہ, وہ انہوں نے وہاں سے ایویکویٹ کیوں نہیں کیا, ان کو کیوں نہیں نکالا وہاں سے, اور پلس پتہ نہیں کتنا اکوپمنٹ ہے جو کہ وہاں پہ افغانستان میں چھوڑ گئے. دیکھیں غالباً امریکہ کو پتہ ہے کہ طالبان کی ایئر فورس ہوگی یا ان کی آرمی جس شکل میں اب وہ آئیں گے وہ یہ سارا اکوپمنٹ آپریٹ نہیں کر سکیں گے. ایئر فورس کے اندر بھی بڑے وہ اپنا لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ چھوڑ گئے امریکن اوریجن کے. تو لہذا افغان طالبان کی ایک بڑی مجبوری جو آفٹر دی گورنمنٹ کی اور ریکگنیشن کے بعد جو کہ ہفتے سے پروسیس شروع ہو جائے گا, بڑی ایک مجبوری ہوگی افغان طالبان کی کہ انہوں نے they have to go back to the American. وہ خود کہہ رہے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. they will go back to the American. ان کو پرائیویٹ کنٹریکٹرز چاہیے ہوں گے, ان کو پرائیویٹ لوگ چاہیے ہوں گے یا کسی قسم کی شکل میں لوگ آئیں جو کہ اس اکوپمنٹ کو مینٹین کرے اور اس کو آپریشن حالت میں رکھیں.
ایک تو یہ چیز. اچھا تو اب کیونکہ آپ کا تعلق فوج سے رہا ہے بریگیڈیئر صاحب بتائیں کبھی کسی جنگ کے بعد کوئی فوج اس طرح سے اکوپمنٹ چھوڑ کر جا سکتی ہے جیسے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے $85 ارب اور جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے ہیں اگر میں تفصیل بتانے لگوں تو میرا پروگرام گزر جائے گا لیکن جو نمبرز انہوں نے بتائے ہیں ویری سرپرائزنگ. اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ طالبان گورنمنٹ کا بھی وہ انتظار کریں گے چند ہفتے یا جو بھی ان کی جب روس پاکستان چین سینٹرل ایشیا ایران ٹرکی جب ان کو ریکگنائز کرتے ہیں جو نئی گورنمنٹ اس ہفتے اناؤنس ہونے والی ہے تو دیر ول بی سم فارم آف امریکن انٹریکشن ود دی افغان طالبان اور کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اچھا تو اسی نقطے پہ رک جانا جو انٹریکشن کی بات ہے اب بات آ جاتی ہے جو زاہد صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہماری پالیسی پھر کیا ہے ابھی تو وی آر ویٹنگ فار دیٹ سیٹ اپ ٹو کم اور اس کے بعد پھر اس کی لیجیٹمیسی ظاہر ہوگی کہ رشیا کرے چائنا کرے پاکستان کرے اور کون کون سے ممالک کرتے ہیں پھر ہمارا کیا اسٹریٹجی ہے. ہمارا انٹرسٹ 2-3 ہیں بڑے کلیئر واضح. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پہ یہ تحریک طالبان پاکستان داعش یا کوئی اور اینٹی پاکستان ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ ان کو رول بیک کیا جائے. یہ بالکل بیسکلی افغان طالبان کی ذمہ داری ہے. اوبیسلی پاکستان ان پہ پریشر ڈالتا رہے گا کیونکہ ہم نے امریکہ کو یہاں پہ اگر بیسز نہیں دیے ہیں تو جس پہ امریکہ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے تو پھر افغان طالبان ہیو ٹو ریسپروکیٹ. ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہو رہا ہے. مجھے امید ہے بے شک ان کا لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جی پاکستان اس مسئلے کو ٹی ٹی پی کو خود حل کرے ہمارے علماء وغیرہ لیکن نہیں آن گراؤنڈ ہم انٹروین نہیں کر سکتے ملٹریلی افغانستان نہ ہم نے کبھی کیا. اب تو وہاں پہ فینس لگی ہوئی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن ان کی ذمہ داری. دوسری ہماری جو ٹریڈ ہے میں دیکھ رہا ہوں اس میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جناب طالبان کے آنے کے بعد 50 سے 250 بڑھ گئے ہیں 250 کنٹینر روز جا رہے ہیں افغانستان میں. ایک تو ان کی اپنی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے ہماری ذمہ داری ہے. وایا واقع ان کی ٹریڈ ود انڈیا وہ ہماری ذمہ داری ہے اس میں کوئی چینج نہیں. لیکن جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہمیں چاہیے وایا افغانستان ود دی سینٹرل ایشین اسٹیٹ اکنامک کنیکٹیوٹی وہ ہمارا انٹرسٹ ہے اور آئی ایم شیور طالبان اس میں ہماری مدد کریں گے اور ہماری جو ٹریڈ ہے اس کو ایک سیف پیسج اور وہ تمام جو اچھا لیکن ایک سوال اٹھ رہا ہے زاہد صاحب آپ ضرور رسپونڈ کیجیے گا کیونکہ وقت بھی کم ہے. آپ نے کہا بیسز ہم نے نہیں دی. آج پاکستان میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم کیونکہ ایویکویشن کے اندر مدد کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہر ہوٹلز کے اندر ہم غیر ملکی فوجیوں کو ٹھہرا رہے ہیں کبھی یہ سننے میں آتا ہے 1 مہینہ رکیں گے 1.5 مہینہ رکیں گے تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم بیس نہیں دیتے لیکن ہم انہیں یہاں آنے دیتے ہیں پھر ہم انہیں رکنے بھی دے رہے ہیں. سو واٹ آر وی ڈوئنگ بیکاز آپ نے خود جیسے کہا امریکہ کا انٹرسٹ نہ تو افغانستان سے نہ اس خطے سے ختم ہونے کو ہے. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح بات کی لیکن یہ جو آپ کی سنیرا وہ پھر غصہ ہو جائے گی. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں اپنے ملک پہ کرٹیسزم اپنے ملک کی پالیسیز پہ ہم کرٹیسزم ضرور ہمارا حق ہے ہم کریں گے کیونکہ اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ ایبسولوٹلی نو کہ تو سارا پاکستان آپ نے دے دیا. آپ دیکھیں نا آپ کی ایئرپورٹس کے اندر جا کے دیکھیں آپ اسلام آباد کے ہوٹلوں کے اندر جا کے دیکھیں آپ کراچی میں دیکھیں. اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا یہ کہاں سے ڈرون اڑا تھا. اور دیکھیں اگر یہ باتیں ہم کریں گے پھر ان کو ناراضگی ہو جائے گی. اگر ہم یہ کہتے کہ جو ہیلی کاپٹر وہاں پہ شیلنگ کی ہے یا وہاں پہ جو ایک گھر پہ اور ایک کابل کے قریب گھر پہ اور اس پہ ایک کار پہ جو میزائل مارا وہ کہاں سے گئی. دیکھیے ہم ابھی تک ہماری پالیسیز کلیئر نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں یہ بات تو کرتے ہیں لیکن عمل ہم نہیں کرتے ہیں. اگر ہم نے ایبسولوٹلی نو کیا تھا تو پھر ہم نے ان کو ادھر کیوں لے کے آیا. اگر وہ قطر جا سکتے تھے پہلے قطر جا رہے تھے تو ابھی بھی اس کو سینیٹر زاہد صاحب ہیز دا پوائنٹ. یہاں پہ پاکستان کے عوام کے بھی جو میں پچھلے 4-5 دن سے جذبات دیکھ رہا ہوں وہ یہی ہیں کہ اگر ہم نے ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کو ٹرانزٹ ایویکویشن کی فیسلٹی دی ہے تو پھر 3-4 دنوں میں جتنے یہ لوگ آئے تھے وہاں سے باوردی لوگ یا افغانیوں کو آنے نہیں دے رہے ہیں. افغانیوں کو جس کو تکلیف ہے اس کو آپ آنے نہیں دے. وہ بھی ہیومینیٹیرین ہے نا وہ تو بیچارے وہاں مر رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں اس کو پھر آنے دو نا. All these people leave Islam Abad, Karachi and Peshawar as early as possible. ہم نے ایک وہ گوٹی کرنا تھا ہم نے کر دیا. چلیں اچھا جسٹر ہے سب نے اپریشیٹ کیا لیکن ان لوگوں کو they must leave Pakistan
as soon as possible. بالکل صحیح ہے سمیرہ، کیونکہ سمیرہ سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا، وہ کابل میں ہے، لیکن یہ کچھ ایسے چند سوالات ہیں ظاہر ہے جو کہ اپوزیشن کے ممبران اٹھا رہے ہیں، بہت سے پاکستانیز اٹھا رہے ہیں، جن پر ظاہر ہے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں 1 منٹ 30 سیکنڈز ہیں جی سینیٹر صاحب، 30 سیکنڈز جی۔ ایک تو میں یہ کہ ابھی طالبان کا یہ اعلان کیا ہے کہ وہ باڑ کو نہیں مانتے، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے باڑ لگا دیا نا، وہ طالبان نے کہا کہ جی یہ غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ابھی آپ کو تو پہلے تحفہ تو یہ مل گیا۔ دوسرا وہ یہ کہ آپ اگر ہیومن کے حوالے سے کر رہے ہو تو پھر آپ نے بارڈر کیوں بند کیا؟ وہ جو افغانی بیچارے جو وہاں رول رہے ہیں اس کو کیوں نہیں آنے پہ دے رہے ہو؟ پہلے 30 لاکھ تو ہے نا، تو اور بھی آنے دیں۔ اب دنیا کی نظریں افغانستان پہ زیادہ ہیں کہ طالبان جس طرح سے ایک نئے فیس کے ساتھ آئے ہیں، وہ کس حد تک اپنی اس اپروچ کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے اور کس طرح سے افغانز کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔